अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से कश्मीर के मामले के ऊपर OIC और फिर सऊदी अरब से मुताल्लिक़ जो बयान और जो टीवी टॉक शो में दिए गए जो गुफ्तगू हुई, उसके बाद ख़ास तौर पे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात उसमें हलचल हमें नज़र आई। और उसके साथ साथ आलमी ममालिक और जो इस्लामी ममालिक है उसमें एक और हलचल उस वक्त नज़र आई जब मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल को तस्लीम किया। इस तस्लीम करने के हवाले से गो के मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से ये कहा कि जो आबादकारी है उसके मामले के ऊपर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी आया कि इसमें ये रुक जाएगी, लेकिन तल अवीव की जानिब से जो स्टेटमेंट जो बयान जारी हुआ उसमें यह कहा गया कि ये मामला टेबल पर है और आइंदा भी ये मामला रहेगा। पाकिस्तान की जानिब से इजराइल की तस्लीम करने से मुतालिक वजीर आजम इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया है, जिसकी पजीराई फलस्तीन की जानिब से भी की गई है। इस सारे मामले के ऊपर जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं और जो वज़ीर ख़ारजा के बयान के बाद सऊदी अरब से जो हमें रकम वापसी का मुतालबा किया गया, जिसमें चीन एक बार फिर पाकिस्तान की मदद को आया, वो रकम लेके दी गई है। उसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा चीन, तो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से और ख़ास तौर के ऊपर सऊदी अरब जो हमारा ब्रदर मुल्क है, दोस्त है, थ्रू थिक एंड थिन हर मुश्किल वक्त में काम आता रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात जब हम ताल्लुकात की बात करें तो अक्सर और बेशतर उसकी नाराज़गी भी हमें सामने उसका सामना करना पड़ता है। आर्मी चीफ का दौरा है सऊदी अरब, इस सारी मामले के ऊपर बात करेंगे कि जिस तरीके से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यह बात कही थी, जो आपने सुनी भी, कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसका आगाज भी पाकिस्तान से होगा, उसका इख्तिताम भी पाकिस्तान से होगा और फॉरेन पॉलिसी यहीं बैठ के बनाई जाएगी। इस पर बात करेंगे। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तज्ज़ियाकार हैं डॉक्टर हुमा बकाई साहबा, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहबा। इसी के साथ साथ तज्ज़ियाकार दिफाई तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हैं, मजहबी स्कॉलर हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ताहिर अशरफी साहब, आपसे जरा मैं आगाज करता हूं इस गुफ्तगू का कि सऊदी अरब के साथ हमारे जो बरादराना ताल्लुकात है और काफी हर मामले के अंदर हमारे साथ साथ भी चलते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें यह महसूस होता है जैसे ये बरादराना नहीं बल्कि आका और गुलाम वाला मामला हो। क्या ऐसा ही मामला है हमारे ताल्लुकात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मैं समझता हूँ कि आपका ये जो जुमला है इसके अंदर ना तो कोई बड़ी माजरत से कहूँगा, मुमकिन है आप ना ही चलाएं चाहे बाद में। मुझे तो इसमें आप जैसे शख्सियत से इस तरह की बात सुन के दुख हुआ है कि सऊदी अरब ने आज तक पाकिस्तान को कभी ये नहीं कहा कि आप अपनी खारजा पॉलिसी जो है या दाखिला पॉलिसी जो है या बाकी मामलात जो हैं वो हमारे से पूछ के बनाएं, हमारे साथ पूछ के करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पर बैलेंस करने के लिए तो सऊदी अरब का नाम ले लिया जाता है किसी और मुल्क के साथ। मैं सुबह पंजाब में 7.5 साल महकमा दाखिला एडवाइजर था, मैं मेरे पास था, हमें एक कहीं से एक शवाहिद हमारे पास नहीं है। और मैं ये चैलेंज से बात कर रहा हूँ कि कभी सऊदी अरब ने पाकिस्तान में फिरका वारियत के हवाले से या किसी और हवाले से मुदाखलत की नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जाते हैं जहां पे सऊदी अरब की तरफ से दबाव आता है हमारे ऊपर। मैं उस पर्सपेक्टिव में आपसे बिल्कुल नहीं है कोई। देखें बात यह है कि कहां दबाव आया है, मुझे आप ये बता दीजिए। चलिए अभी हालिया तनाजुर में आप ले लीजिए, एक बेबुनियाद कैंपेन है जिसका ना सर है ना पांव है। सऊदी अरब का जो $1 अरब आज से 40 साल पहले अल्लामा साहब, वो उसमें हकीकत कोई नहीं है जी। एक मिनट, एक आपको आप ये मुझे बता दें ये पैसे किसने आपको दिए थे? चलिए मैं हम इसी पे आ जाते हैं। क्या ये सऊदी गवर्नमेंट के पैसे थे? नहीं, मैं तो कह रहा हूं, बताइए मुझे आप, आपके पास मालूमात है ना, आप मुझे बताइए। देखे यार खुदा का वास्ता है, $6.2 बिलियन कोई बात आप अपने मुल्क को नहीं 6.2 बिलियन डॉलर मुल्क को अलावा साहब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिए मुश्किल हालात में। पाकिस्तान जिस वक्त इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में चल रहा था, जिसमें कैश पेमेंट्स भी थी, जिसमें डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर ऑयल भी था। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने पहले भी यह बात की है। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात में, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कोई मामला ऐसा आता है तो छोटी बात के ऊपर उस रकम का वापसी का तकाजा कर देना, क्या ये ठीक है? और फौरन आप पहले मालूमात ले लें,
آپ پہلے معلومات اکٹھی کر لیں اور پھر اس پہ ہم بات کر لیں گے، کیونکہ آپ کو اس بارے میں معلومات ہی نہیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ پیسے سعودی حکومت کے پیسے نہیں تھے، یہ ایک بینک کا دوسرے بینک کے ساتھ معاملہ تھا، اور یہ پچھلے 4 ماہ سے چل رہا تھا۔ آپ بتا دیجئے کہ اس میں درست بات کیا ہے؟ کی وجہ سے نہیں، علامہ صاحب آپ بتا دیجئے، میں نے آپ کو عرض کر دی نا، پہلے میں نے آپ کو یہ عرض کر دی، پہلے میرے بھائی اپنی معلومات جو ہیں وہ ذرا درست کر لیں، تاکہ اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو دلیل سے بات ہوگی نا، میرے اور آپ کے جذبات سے تو بات نہیں ہوگی۔ اور یہ قضیہ ایک بینک کا دوسرے بینک کے ساتھ ہے، یہ جائیے وزارت فنانس سے جا کے چیک کیجئے کہ یہ معاملہ کب سے شروع ہے، کیا وزیر خارجہ کے بیان سے یہ شروع ہوا یا یہ معاملہ پچھلے 4 ماہ سے چل رہا ہے؟ تو اگر یہ معاملہ پچھلے 4 ماہ سے چل رہا ہے تو پھر تو یہ وزیر خارجہ کے بیان سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں بنتا۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے ایک سطر بھی چھوڑ دیجئے، ایک لفظ مجھے لا دیجئے کہ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے کشمیر کے مسئلے کے اوپر اور پاکستان سے تعلقات کے اوپر اپنا موقف تبدیل کیا ہو۔ مجھے ایک سطر لا دیجئے پچھلے جب سے مسئلہ کشمیر شروع ہوا ہے اس سے لے کر آج تک۔ ہم یہاں صرف بیٹھے ہیں کہ میں چلے آپ کی تو آپ نے اس بات کے اوپر جو گفتگو کی، چلے میں ذرا گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ شہزاد چودھری صاحب، جو میری معلومات ہے اس کے مطابق تو جو رقم جو پاکستان کو سعودی عرب کی طرف سے آئی، علامہ صاحب کے مطابق ایسا نہیں ہے جو بات انہوں نے کہی ہے۔ آپ بھی کیا اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بینک سے دوسرے بینک کا معاملہ ہے جو بات علامہ صاحب فرما رہے ہیں یہاں پہ، اور یہ رقم سعودی عرب کی طرف سے نہیں دی گئی تھی پاکستان کو؟ دیکھیے، اگر سعودی عرب چاہتا تو اس بینک کو یہ کہہ سکتا تھا کہ ابھی پیسے واپس نہ لیجئے، یعنی سعودی عرب کے کہنے پہ اس بینک نے یہ پیسے دیے، اور سعودی عرب اگر چاہتا تو وہ یہ جو واپس رقم کا مطالبہ تھا یہ روک کو تھوڑا سسپینڈ کر سکتا تھا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستان کا اس سارے ایپیسوڈ کے بعد ایک بڑی واضح پوزیشن یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہمیشہ رہیں گے، برادرانہ رہیں گے اور مضبوط ترین رہیں گے۔ یہ پاکستان کی اسٹینڈنگ اسٹیبلشڈ گیون پوزیشن ہے، یہ ری افرم کی گئی ہے اس سارے واقعے کے بعد، کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ 1 ارب مانگا انہوں نے، وہ کیوں مانگا، وہ کب سے التوا میں تھا، کب اس پہ کسی بینک کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا، وہ کس نے لیٹر نہیں لکھا اور وہ پیسے جو ہیں وہ رول اوور نہیں ہوئے۔ یہ $3 ارب جو انہوں نے دینے تھے، یہ $1 بلین دے کے اس کے بعد اس کو رول اوور کرنا تھا۔ تو بہرحال یہ تو ایک طرف ہو گئی۔ یہ سارا مسئلہ سعودی عرب کا آیا کیوں ہے ہماری سوچ کے اندر؟ وجہ یہ، اس کا جو ٹریگر ہے وہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ، اور اس کے بعد یہ جو یو اے ای کا اسرائیل کو ریکگنائز تسلیم کرنے والی بات ہے۔ یو اے ای نے جب ریکگنائز کیا تو ہم سب نے ایزیوم کر لیا کہ اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب بھی ریکگنائز کرے گا۔ اب سعودی عرب کی آشیرواد اس کو تھی یا نہیں تھی، یہ دوسرا مسئلہ ہے، یہ ہم اس کے اوپر اپنی ایزمپشن کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ ایسا ثبوت نہیں ہے۔ لیکن سعودی عربیہ نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ وہ فی الحال اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا، وہی پوزیشن جو کہ پاکستان کی ہے۔ تو ایک تو یہ کلیئر ہو جانا چاہیے۔ دوسرا، شاہ محمود قریشی صاحب نے، وہ اس کی وجہ بنے یا نہ بنے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی سعودی عربیہ کے اوپر، وہ میرے خیال میں وہ غلط تھی، وہ ٹھیک نہیں تھی، وہ مناسب نہیں تھی۔ وہ اگر آپ کو شکایت ہے، طریقہ ہے اس کا، آپ کے اس قسم کے تعلقات ہیں، آپ جا کے ان سے گفتگو کریں، بات کریں۔ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ ہم اپنے اہداف کے لیے دوسرے دوستوں کو، دوسرے ممالک کو بالکل ہم سپاٹ میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب بڑے سیزنڈ ہیں، یعنی فارن منسٹر ہیں، بڑے سیزنڈ پولیٹیشین بھی ہیں۔ یعنی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا محض وہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ تھا یا پھر وہ محض ان کی سلپ آف ٹنگ ہوئی ہو؟ قابل احترام ہیں، سیزنڈ ہیں، پتہ ہے، لیکن دیکھیے اصل پرابلم کیا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا؟ پی ٹی آئی گورنمنٹ اس وقت دکھا نہیں پا رہی اپنی، ان کے جو وزراء ہیں کوئی پرفارمنس دکھا نہیں پا رہی۔ بے شک ہم نے سفارتی محاذ پہ اس گورنمنٹ نے کچھ بہتر پرفارم کیا ہے، لیکن ایک طرح سے ایک ریس لگی ہوئی ہے ود ان دا پارٹی ٹو پروو کہ جی اس شخص نے یا کسی بھی شخص نے، کسی وزیر نے باقیوں سے بہتر کام کیا۔ ایک یہ، دوسرا تھوڑا سا شاہ صاحب کی اپنی پرسنالٹی میں وہ بات کے اندر ایک ہائپر بول کبھی کبھار آ جاتا ہے۔ یہ جب وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ اٹ شیل بی میڈ ہیئر، وہ ذوالفقار علی بھٹو کا سٹائل تھا جب انہوں نے کہا نو سر دا فارن پالیسی، وہ ٹھیک ہے، ان کا طریقہ ہے بات کرنے کا، وی اپریشیٹ اینڈ ایکنالج دیٹ، اور ان کا حق ہے بات کرنے کا۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے
کہ اگر ایسی بات ہوتی تو جنرل قمر باجوہ اتنی جلدی بھاگ کے نہ جاتے. گو کہ آئی ایس پی آر کہتا ہے کہ یہ ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنشپ ہے, اینڈ دس لیکن یہ یاد میٹنگ واز رکھیں ڈیسائیڈڈ ارلی, یعنی پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا یہ کہ ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنشپ جو ہوتی ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے اس ساری ڈپلومیسی کا. لیکن جو ارجنسی تھی وہ سب چیزیں ہیں. مجھے کہنے دیجئے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ اگر کوئی کسی قسم کا بیچ میں ہلکا سا بھی ایک دراڑ کا بھی شائبہ تھا تو اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش تھی. میرے خیال میں ہونی چاہیے, ہو بھی گئی. اور خام خواہ میں جو لوگ یہ کہانی بنا رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ ایم بی ایس یا محمد بن سلمان نہیں ملے, میرا خیال ہے اس کی اور وجوہات ہیں. ہمیں اتنی جلدی ان کنکلوژن پہ نہیں پہنچنا. ٹھیک ہے ڈاکٹر عمر بقائی صاحبہ, آپ سمجھتی ہیں کہ جو دراڑ اگر تھی بھی تو راحیل شریف صاحب کے وزٹ کے بعد یہ دراڑ ختم ہو گئی ہے, تعلقات جو ہے وہ صاحب نے جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے باجوہ صاحب کے وزٹ کے بعد؟ دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو اس طرح کا تھوڑا سا جو سمجھیے ریلیشن شپس میں اتار چڑھاؤ ہے یہ لانگ ٹرم ریلیشن شپس میں آ جاتا ہے. ہمارے 3 ستون ہیں ہمارے فورن پالیسی کے, بیجنگ, واشنگٹن اور ریاض. اس بات میں تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ شاید ہمارا اب جھکاؤ بیجنگ کی طرف زیادہ ہے بنسبت واشنگٹن کے. ریاض کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ اچھی ہے, بہت اچھی ہے, اچھی رہے گی. اور اگر کوئی مس اسٹیپ ہوا ہے اس کو ہم ڈیمیج کنٹرول بھی کریں گے. لیکن میں اس کے ساتھ یہ بھی گزارش کر دوں کہ پاکستان کی فورن پالیسی میں تواتر کے ساتھ پیراڈائم شفٹ آ رہے ہیں, اور ان پیراڈائم شفٹ کی وجہ سے ہماری جو سعودی عرب کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, جو واشنگٹن کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, اس میں ایک ایلیمنٹ آف ری الائنمنٹ ہے. اور وہ ری الائنمنٹ تو آج کا نہیں ہے. ہم نے یمن وار میں حصہ لینے سے انکار کیا, آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی تھوڑا سا اس وقت بھی نظر آئے تھے سامنے. جی, اس طرح کی ایلیمنٹس تھا. پھر جب یہ سلیمانی کو ایلیمنیٹ کیا یونائٹڈ اسٹیٹس نے, تو عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم برج بلڈنگ کا کام تو کر سکتے ہیں اسٹیٹس کے بیچ میں, لیکن ہم کسی کانفلکٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. میرے خیال ہے وہ بہت بڑا پالیسی سٹیٹمنٹ تھا, اور وہ ایک میسج تھا, ایک ریڈ لائن تھی جو پاکستان نے اپنی فورن پالیسی میں ڈرا کی تھی. اس وقت جو قصہ ہوا ہے پبلک ڈپلومیسی کا استعمال ہوا جو کہ نامناسب تھا. آپ کو الائز کے ساتھ کسی بھی صورت میں پبلک ڈپلومیسی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ نے ایک پاپولر سٹیٹمنٹ دیا پبلک کنزمپشن نے, جس نے انٹرنیشنلی بیک فائر کیا, اور پھر اس کے لیے ڈیمیج کنٹرول کیا گیا. لیکن اس کا یہ مقصد منشا ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات ریاض کے ساتھ خراب ہو گئے. لیکن یہ بات میں بالکل واضح طور پہ کہہ سکتی ہوں کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کا وزٹ ہوا چائنا میں, اس میں پاکستان کا جھکاؤ جو چین کی طرف ہے وہ اب کمپلیٹ ہے. اور اس کا ادراک پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنی اسپیچ میں بھی کیا. انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ جی ہمارا مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور دیکھیے مولانا اشرفی صاحب اس وقت بہت ایموشنلی بات کر رہے تھے. اس بات میں تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ جس طرح چائنا آپ کے موقف کی تائید کرتا ہے اور آپ کو سپورٹ کرتا ہے کشمیر کے ایشو پر, اور منوان اسی طرح کرتا ہے جس طرح آپ کرتے ہیں کہ جی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کے تحت ریزالو ہونا چاہیے, اور 5 اگست کا جو ایکشن تھا وہ غیر آئینی. اور یہی وہ بات ڈاکٹر صاحب میں کر رہا تھا علامہ طارق رشیدی صاحب سے بھی کہ مختلف مواقع کے اوپر سعودی عرب جو ہے وہ اکثر بیشتر میں ناراض نظر آیا مختلف مواقع. میں آپ سے یہی گزارش کر رہی ہوں کہ جس طرح چائنا نے اب ایک چیز شروع کی ہے جس کو وہ شیئرڈ کمیونٹی آؤٹ ریچ کہہ رہے ہیں. اس شیئرڈ کمیونٹی آؤٹ ریچ میں صرف پاکستان اس کا حصہ نہیں ہے, اس کا حصہ اس خطے کے تمام ممالک ہیں بشمول نیپال, بشمول مالدیز, شری لنکا, افغانستان, بنگلہ دیش, اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے انفولڈ ہوتا ہوا. اور اس میں پاکستان کا خطے میں کشمیر کے حوالے سے اور دوسری وجہوں سے موقف جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اور آپ کو وہ جو ایک اسٹریٹجک کنورجنس ہوتی ہے نا وہ آپ کو نظر آتی ہے پاکستان اور چائنا کی. جس طرح کی اسٹریٹجک کنورجنس ہماری دوسرے ملکوں سے تھی, لیکن وہ کبھی اس طرح کھل کے ہمیں سپورٹ نہیں کرتے تھے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, بشمول مسلم امہ, بشمول سعودی عربیہ, ان کے لیے پاکستان سے ریلیشن شپ اہم ہے, لیکن ان کے جو کمرشل ٹائز ہیں انڈیا سے وہ بھی ان کے لیے بہت اہم ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے سول ایوارڈ دیا مودی کو,
اور ہمیں کھلا بھی اور برا بھی لگا. تو یہ تو اگر اس بات کا ادراک کر کے فورن پالیسی کی ڈائریکشن کو الائن کیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ الائز جو ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں. رائٹ، اسی چیز کو ذرا آگے بڑھائیں گے ڈاکٹر صاحب. اس کو آگے بڑھاتے ہیں، ذرا کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں اس پر مزید بات. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. طاہر اشرفی صاحب، بریک پر جانے سے پہلے جو بات ڈاکٹر عمر بقائی صاحبہ کر رہی تھی، یہ فیکٹ ہے. میں اسی تناظر میں آپ سے ابتدا میں بھی بات کر رہا تھا کہ وقتاً فوقتاً کہیں نہ کہیں ہمیں ناراضگی نظر آئی، اور جس طریقے سے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ جو ہمارے مسلم امہ یا جو مسلم ممالک ہیں ان کا کشمیر کے معاملے کے اوپر جو بات انہوں نے بھی کہی کہ اس طریقے سے کھل کے وہ اظہار نہیں ہو سکا. تو سر، اس چیز کے حوالے سے کیا یہ فیکٹ نہیں ہے؟ یعنی ہم اس کو کیا جھٹلا سکتے ہیں یا اس کے اوپر ہم پردہ پوشی کر سکتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے؟ دیکھیے، میں نے جس بات پہ ریئیکٹ کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی غلامانہ انداز میں اپنی خارجہ پالیسی اس کے تابع کر کے بنائیں. سعودی عرب نے کبھی یہ نہیں چاہا. اور جہاں تک بات ہے کشمیر کے مسئلے پر، لیکن کوالالمپور کانفرنس میں ایسا نہیں ہوا. اچھا، اب آپ مجھے یہاں تو بات کر لینے دے بھائی، یہاں مجھے آپ بات کر لینے دے. آپ دیکھیں نا، آپ نے مجھے بات کر لیں، پھر آپ سوال، میری بات مکمل ہو جائے پھر آپ سوال کر لیجئے گا. آپ مجھے پلیز بات مکمل کر لینے دیں. میں موجود ہوں آپ کے ساتھ. بات یہ ہے کہ آپ، میری گزارش یہ ہے کہ کیا سعودی عرب نے کشمیر کے مسئلے پر جو اس کا موقف تھا وہ اس سے پیچھے ہٹا ہے؟ نہیں ہٹا. وہ اس کا آج بھی وہی موقف ہے جو وہ پہلے تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہم کیا یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم کہیں دنیا وہ مانے؟ جس طرح ہم اپنے لیے آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں کہ جو ہم طے کریں وہ ہماری خارجہ پالیسی ہو. ہماری خارجہ پالیسی نہ واشنگٹن میں طے ہو، نہ بیجنگ میں طے ہو، نہ عرب دنیا میں طے ہو، ہم اسلام آباد میں طے ہو. اس طرح باقی ملکوں کو بھی حق ہے. اور جہاں تک ناراضگی کی بات ہے تو بھائی میرے، جب دن سے صبح شروع ہونے سے لے کر شام تک آپ ایک پراپوگنڈا کریں گے تو آپ خود اپنے ملک کو کمزور کر رہے ہیں. سعودی عرب کا کچھ نہیں جائے گا. وہ جو سعودی عرب میں بیٹھا پاکستانی بیچارہ ہے نا، آپ ذرا اس کا چہرہ دیکھیں جو یہ صبح سے شام تک یہاں منفی پراپوگنڈا یوٹیوب پر یا ان کے پسند کر رہے ہیں. میں پاکستانی ہوں، یہ بات یاد رکھیں، نہ میں عرب ہوں نہ میں ایرانی ہوں. مجھے اس پاکستانی کے وہ بیچارہ پریشان ہے کہ پتہ نہیں کون سی قیامت نہ میرے اوپر آ جائے. میں یہاں روٹی کما رہا ہوں اور میرا وزیر خارجہ وہاں بیٹھ کے بڑکے لگا رہا ہے. تو ہمیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے. آپ کی اسی بات اور سعودی عرب ہی وہ ملک ہے، چین بھی ہمارا دوست ہے، اور سعودی عرب وہ ملک ہے جس نے ہر مشکل مرحلے میں ہمارے ساتھ آگے کندھا لگایا ہے. ہمیں صرف اپنی ذاتی خواہشات کے اوپر جو ہے لوگوں کو نہیں رگیدنا چاہیے. تعلقات جو ہوتے ہیں دو ممالک کے درمیان، دو قوموں کے درمیان، ان میں تیزی بھی آتی ہے، ان میں کمی بھی آتی ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ صبح سے شام تک یک طرفہ ٹریفک چلا دیں اور کسی کو معافی نہ کریں. تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ بھی زیادتی والی بات ہے. سعودی عرب انشاءاللہ کل بھی، جیسے ابھی کہا، کل بھی ہمارے ساتھ تھا، ہم اس کے ساتھ تھے، آج بھی ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی رہیں گے. ایک آزاد جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے، اگر ہماری بھی آزاد خارجہ پالیسی ہے تو یقینی طور کے اوپر ہمیں بھی پھر کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. لیکن میں آپ سے مجھے ریفرنس دے رہا تھا کہ جو ترک صدر نے بات کی اور باقاعدہ انہوں نے گفتگو میں کہا کہ مجھے بات بتائی گئی کہ مجھے وزیر اعظم پاکستان نے بتایا کہ سعودی عرب نے دھمکی دی کہ اگر ہم کوالالمپور سمٹ میں شریک ہوئے تو وہاں کام کرنے والے ملازمین جو ہیں وہ واپس بھیج دیے جائیں گے. اس بات سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے، یہ اس بات سے تو میں قطعاً انکار کرتا ہوں کہ یہ کہ جی ملازمین سعودی عرب نے کہا کہ ہم نکال دیں گے. میں نے کہیں یہ نہ پڑھا، نہ سنا، نہ دیکھا. دوسری بات یہ ہے یہ ترک صدر نے کہا، یہ بات دنیا مختلف بلاکوں میں تقسیم ہے. ترک صدر میرے لیے حجت نہیں ہے. ترک صدر تو شام تک کیا کچھ کہتے ہوں گے، تو وہ میرے لیے تو میرا ملک زیادہ اہم ہے. یا سعودی عرب سے اگر کوئی سٹیٹمنٹ ایسی ہے تو وہ مجھے آپ دکھا دیں. وہ آپ نے حوالہ مانگا تھا علامہ صاحب، میں نے اس لیے اس پہ بات کی. ہاں تو بھئی ترک صدر تو میرے لیے دلیل نہیں ہے نا. سعودی عرب کی بات تو سعودی عرب کا کوئی وزیر خارجہ کرے، سعودی عرب کا کوئی فارن آفس کرے، سفیر کرے، وہ حجت ہوگی نا. ترک صدر تو سعودی عرب کا ترجمان نہیں ہے نا. ترک صدر ہمارا، ترکی ہمارا دوست ہے، وہ اپنے ملک کے ترجمان ہے. جہاں تک ملیشیا کانفرنس کی بات ہے تو پورا عرب ورلڈ، اسلامک ورلڈ
57 या 56 इस्लामी मुमालिक में से 52 मुल्कों का यह ख्याल था कि मलेशिया कॉन्फ्रेंस का मकसद OIC के मुकाबले में, और अरबों का यह ख्याल था कि हमारे मुकाबले के ऊपर वो जो एक महातिर साहब की सोच है अरब और अजम इस्लाम वाली, वो था कि एक हमारी अपोजिशन बनने जा रही है, एक हमारे मुकाबले के ऊपर जो है एक तंजीम बनाने OIC के मुकाबले के ऊपर जा रहे हैं। लिहाजा उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का उस पर इजहार किया, उनका हक था, आपने उसे तस्लीम कर लिया कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त है, आप नहीं गए। अब उसके बाद आपने जाके फिर कह दिया कि हम अगले साल फिर आएंगे। तो ये बहरहाल ये चीजें जो है, मैं समझता हूं हर मुल्क को हक हासिल है। हम ये क्यों करना चाहते हैं कि जी हम यहां बैठ के इस्लामाबाद में, लाहौर में हम सऊदी अरब के भी तर्जुमान बन जाएं, हम सऊदी वजारत खारजा के भी तर्जुमान बन जाएं, हम जनाब अपना अमारात के भी तर्जुमान, यार हम अपने मुल्क की बात करें, अपने लोगों की बात करें। तर्जुमान बनना चाहिए लामा साहब, बिल्कुल ये बात है कि पाकिस्तान की अपनी आजाद खारजा पॉलिसी और हमें अपना तर्जुमान खुद बनना चाहिए। शहजाद चौधरी साहब, ये मुझे जरा बताइएगा कि इस सिचुएशन के अंदर ये इनिशिएटिव विजन जो था इमरान खान साहब का भी था, और जिस वक्त कुआलालंपुर समिट हो रही थी उस टाइम के ऊपर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के बड़े वाज़ेह और क्लियर स्टेटमेंट्स थे, जिस तरीके से OIC के पैरेलल जो है वो एक बॉडी बनाने के हवाले से। लेकिन अब इस सूरत हाल के अंदर जिस तरह से अल्लामा साहब ने भी बात की है कि हम इंडिपेंडेंटली हमारी अपनी, और डेफिनेटली हम अपनी इंडिपेंडेंट जो फॉरेन पॉलिसी है उसी पर हमें चलना चाहिए। इस सारी सूरत हाल के अंदर जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी पहले बात की है कि अब जो नए बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसके अंदर जहां अगर ईरान है, टर्की है, जहां पे सऊदी अरब के साथ मामलात हैं, और फिर जब UAE के साथ जो इजराइल के तस्लीम करने का मामला है, उसमें पाकिस्तान को आप किस तरह खड़ा देख रहे हैं? मेरे भाई, आपने इतने मज़ामीन छेड़ दिए एक सवाल के अंदर के ये तो फिर डॉक्टर साहब को तो वक्त ही नहीं मिलेगा आज बात करने का। अच्छा अच्छा, मैं छोटी सी बात कर दूं, मुख्तसर सी करता हूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि UAE ने इसराइल को रिकग्नाइज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे बताइए कि क्या UAE के साथ पाकिस्तान अपने ताल्लुकात तोड़ देगा? तुर्की ने 1949 से इसराइल को रिकग्नाइज किया हुआ है। क्या तुर्की ने खुद अपने ताल्लुकात इसराइल से तोड़ने का कोई अंदिया दिया है? क्या पाकिस्तान तुर्की को मजबूर करेगा कि आप इसराइल से ताल्लुकात तोड़ लें? GCC के अंदर UAE सऊदी अरब का बहुत बड़ा इत्तेहादी है। क्या सऊदी अरब GCC को खत्म कर देगा इसलिए क्योंकि वो यानी UAE, और हो सकता है कि 2-3 और मेंबर्स भी इसराइल को एक्सेप्ट कर लें, रिकग्नाइज कर लें? कभी भी ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो मुख्तलिफ जुहतों पे चलेगी। कुछ ममालिक अपने तय, अपने मकासद के लिए ताल्लुकात रखेंगे, लेकिन दूसरों के साथ भी रखेंगे। सऊदी अरब GCC को कभी खत्म नहीं करेगा, UAE GCC से कभी निकलना नहीं चाहेगा, लेकिन उन्होंने इसराइल के साथ भी कुछ ना कुछ ताल्लुकात बना के रखे होंगे। तो यही दुनिया का, अब आपको ये पता है कि हम जिसके पीछे भागते हैं, चीन की मिसाल भाग के देते हैं। चीन जितना बड़ा बेनिफिशियरी इसराइल के साथ ताल्लुकात का है, शायद ही दुनिया में कोई और मुल्क हो। इतने गहरे ताल्लुकात। आपको ये पता है कि अगले साल से इसराइल का एक पोर्ट जो है, हाइफा का पोर्ट, उसकी बंदरगाह, वो चीन 25 साल के लिए टेक ओवर कर रहा है। तो मतलब ये दुनिया असल में गुंदी हुई है आपस में मुख्तलिफ तरीकों और टर्की के जो एक्सपोर्ट्स है सर, जो इजराइल के साथ है, वो भी हाईएस्ट नंबर्स के ऊपर है। मैं सऊदी अरब, यहाँ पे हमारे मोहम्मद बिन सलमान आए, बेहतरीन करीबी ताल्लुकात, यहाँ पे आए 25 या 20 अरब का हमें वो कह के गए डॉलर्स का मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा। हिंदुस्तान गए 75 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके। तो हम क्या बोलें कि सऊदी अरब हमारा, हमें वो 20 डॉलर भी बहुत अजीज है, 20 अरब डॉलर जो है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर मुल्क अपने अंदाज से, अपने तय, मल्टीपल लेवल्स पे, मल्टीपल प्लेन्स पे, ये जो ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट पुराना हो गया। जहां पे चीन, रूस और तुर्की, जिसको हम अपने ब्लॉक में मिलाना चाहते हैं पाकिस्तान और ईरान के साथ, हम कहते हैं पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, चीन और रूस। अब ये क्योंकि असल में हम जीरो सम फॉरेन पॉलिसी में बिलीव करते हैं कि हिंदुस्तान के साथ यहाँ पे लोकल मामला है, अमेरिका के साथ पता नहीं हमारा दायमी मामला है, इसलिए हम कहते हैं एक ब्लॉक बनेगा जो कि अमेरिका को हमेशा की मौत दे देगा और उसके बाद फिर हम कश्मीर भी छीन लेंगे। भाई, इनमें से 3 बड़े ममालिक रूस, चीन और तुर्की क्लोज, बहुत करीबी ताल्लुकात इसराइल से रखते हैं। वो कैसे इस किस्म के ब्लॉक में घुसेंगे? तो इसलिए थोड़ा सा जब हम पैराडाइम्स की बात करते हैं, पैराडाइम्स ऑफ द फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी, हमें तमाम तौर पर, मुकम्मल तौर पर रिविजिट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के देखिए लद्दाख हो रहा है, लद्दाख एक तरफ है, 75 अरब डॉलर की ट्रेड भी एक तरफ है।
ٹھیک ہے ساتھ ساتھ چلے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب پاکستان یہ کو- جو جس طریقے پاکستان سے کو قبول کرنا پڑے گا تمام رائٹ چیزوں. رائٹ سر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف ذرا آتا ہوں. مجھے بتائے گا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کیٹیگوریکل یہ تو کہہ دیا ہے کہ وہ کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ان کا یہ اسٹیٹمنٹ بھی بڑا واضح ہے کہ ایک بڑے لیڈر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ یو ٹرن لے لیتا ہے. تو کیا سونر اور لیٹر کے حالات ایسا پیدا ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے جس میں پاکستان بھی اسرائیل کو ایکسپٹ کر لے؟ دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں، آپ امریکہ کے ساتھ آپ کے درینہ تعلقات ہیں. امریکہ کے لیے اسرائیل ایک انتہائی اہم ملک ہے. ابھی شہزاد چودھری صاحب نے بتایا کہ چائنا کے ساتھ آپ کی فورن پالیسی کا پورا کمپس چائنا کی طرف جا رہا ہے. اس کے اسرائیل کے ساتھ بہت اہم تعلقات ہیں. انڈیا کے جو ڈیفینس ٹائز ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ ٹریمینڈس ہیں. عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں، ود آل ڈیو ریسپیکٹ رائٹ ونگ کا ووٹ لے کر پاور میں آئے ہیں. ان کی کچھ کمپلشنز ہیں. پاکستان ریلیجسلی بہت ایموٹیو ملک ہے، تو ظاہر ہے پاکستان میں یہ بات کہنا یا اس بحث کے بعد اس بحث کو بند کرنا جو تھا وہ عمران خان صاحب کے لیے انتہا سے زیادہ ضروری تھا. اور ایگزیکٹلی یہی انہوں نے کیا، کیونکہ یو ای کے ریکگنیشن کے بعد یہ ڈیبیٹ چل پڑی تھی اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی رسپانس میں بھی پاز تھا اور سعودی عرب کی بھی رسپانس میں بھی پاز تھا، اور دونوں نے اس وقت پاپولر اسٹیٹمنٹ کو پلے کرتے ہوئے رسپانس دیا ہے. لیکن میں آپ سے ایک اور گزارش بھی کر دوں. دیکھیے پاکستان کے بارے میں آپ جو بھی کہیں، پاکستان کی فورن پالیسی کنسٹرینٹس اور کمپلشنس. ہم جو تھے وہ کہتے ہیں نا کہ غریب کی بیوی جو ہوتی ہے وہ سب، غریب کی جورو سب کی بھابھی ہوتی ہے. دیٹ از واٹ پاکستان واز ان ٹرمز آف فورن پالیسی. چاہے ہماری ریلیشن شپ آپ ریاض کے حوالے سے دیکھ لیں، چاہے آپ ہماری ریلیشن شپ یونائٹڈ اسٹیٹس کے حوالے سے دیکھ لیں. چائنا کی کنورجنس سے یا اس نئے ری الائنمنٹ سے پاکستان کی فورن پالیسی میں آج تھوڑی سی آپشن اور چوائس ہے. اچھا آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی آپشن ہمیں مل گیا ہے، چوائس ہمارے پاس ہے. We have some options and some choices اور اس کا وہ ہمیں جواب بھی دیتے. اگر آپ اس وقت مقالے پڑھیں، انڈیا میں کہا جاتا ہے پاکستان constantly uses the China card. واشنگٹن میں کہا جاتا ہے پاکستان uses the China card. تو یہ بات سچ ہے کہ بائی ڈیفالٹ بیکاز آف پاکستان لوکیشن، پیوٹ اسٹیٹ، زپر اسٹیٹ وغیرہ وغیرہ لمبی بحث ہے، لیکن پاکستان کی فورن پالیسی میں آج قدر آپشن اور چوائسز ہیں. اور پاکستان دیکھیے، اور بالکل صحیح کہا شہزاد چودھری صاحب نے، یہ زیرو سم گیم نہیں ہوتا فورن پالیسی. If we are having better relations with Beijing، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واشنگٹن سے تعلقات ختم. اگر تہران ہمارے لیے اہم ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ریاض کم اہم ہو گیا. I think it's مطلب 360 ہے. اور یہ تھی کہ وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں، لوگ واپس آ جائیں گے. میرا خیال ہے یہ آپریشنل اور چھوٹی باتیں ہیں. جب پاکستان نے نیوکلیئر انرجی کو نیوکلیئر پاور بننے کا فیصلہ کیا تھا تو پاکستان موسٹ سینکشنڈ نیشن ان دا ورلڈ تھا اور اس کی بہت ساری ریپرکشنز تھی، اکنامک بھی اور پولیٹیکل بھی. لیکن ایک فیصلہ ہم نے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کیا تھا اور میں سمجھتی ہوں دیٹ از دی تھرسٹ آف دا فورن پالیسی. ڈاکٹر صاحب ایک بریک ہم لے لیں. بلکہ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ خدا را فورن پالیسی کو جذبات سے ہوسٹیج نہ کیجیے، اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے. فورن پالیسی ریسپانس ہوتی ہے، ریاکشن نہیں ہوتی. ایک کمرشل بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد آ کے اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. کہتے ہیں طاہر اشرفی صاحب، اس وقت جو آپ نے بھی گفتگو سنی ہے اور جس طرح کے تعلقات، معاملات اور خاص طور کے اوپر متحدہ عرب امارات کی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ، پرائم منسٹر صاحب نے آپ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو انکار کیا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے برسوں کے اندر کیا پاکستان میں ایسی صورتحال یا ایسی چیز ہو جس کے اوپر ہم نظر ثانی کریں، جس چیز کے اوپر کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں؟ میں آپ سے عرض کروں گا، میں اتنا جانتا ہوں کہ دو ملک جو ہے نا، سعودی عرب اور پاکستان، یہ اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینیوں کا معاملہ حل نہیں ہوتا. فلسطینیوں کا جو موقف ہوگا، فلسطینی جہاں پہ کھڑے ہوں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے، نہ یہ تصور کیا جانا چاہیے. یہ افواہوں پہ، یہ ادھر ادھر کی باتوں پہ، حقیقت کی دنیا یہ ہے کہ ہمارا تو کشمیر کا معاملہ بھی منسلک ہے. خدا نخواستہ اگر کہیں یہ سوچ آئے گی تو کشمیر کا پھر آپ کیا کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایک اصولی موقف ہے
اور سعودی عرب کا بھی ایک اصولی موقف ہے. اور خود مجھے فلسطینی صدر نے سال 1.5 سال پہلے مصر میں کہا کہ مجھے سعودی عرب کے بادشاہ اور ولی عہد امیر محمد بن سلمان اور شاہ سلمان نے یہ بات کہی ہے کہ جو آپ طے کریں گے ہمیں وہ منظور ہے. ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ جو فلسطینی طے کریں گے یہ انہوں نے طے کرنا ہے. فلسطینی ریاست کا قیام یہ آج ہو جائے کل ہو جائے، فلسطینی جب انہیں مان لیں گے کشمیر کشمیریوں کا ہے، کشمیری جو حق خود ارادیت میں ان کو مل جائے گا ہم بھی اسے تسلیم کریں گے. ہمیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی ایک ملک نے جیسے ابھی کہا ہے. اچھا یہ کوئی پریشان یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ترکی ہمارا دوست ہے نا، 1 منٹ، ترکی ہمارا دوست ہے. سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ملک ترکی ہے. اسرائیلیوں کا آنا جانا آپ کے پڑوسی ممالک میں ہے. ایکسپورٹ زیادہ اسلامی دنیا میں کئی اور ممالک ہیں جن کے نام آپ لے سکتے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو مانا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں ایکسپورٹ بھی زیادہ اور کاروباری تعلقات ہیں ترکی کے اور اپنا اسرائیل کے. تو جس طرح کیا ترکی تنقید تو کرتا ہے دوسروں پہ، ترکی نے خود سفارتخانہ بند کیا ہے، تو بھائی وہ اپنے تعلقات کو دیکھ رہا ہے، اپنی معیشت کو دیکھ رہا ہے، اپنے کاروبار کو دیکھ رہا ہے. قوم کو جذباتی کیفیت میں لا کے مسلمانوں کو بھئی آپ کے اپنے تعلقات تو ہیں، اب اگر ملکوں کو گننا شروع کریں گے تو بڑے بڑے اسلامی ملک شہزاد چودھری صاحب کی طرف آتا ہوں میں ذرا. شہزاد چودھری صاحب ہمیں بھی اپنے اس تناظر میں رہتے ہوئے اپنے تعلقات کو دیکھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے اور بڑے بے باک طریقے سے کرنے چاہیے. فرید بھائی دیکھیے بات سنیں، پاکستان کا اولین مقصد بنانے کا اور فورن پالیسی کا کیا ہے؟ اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، ساورنٹی کہ ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں اور اپنے عوام کی فلاح و بہبود. یہ ملک بنایا گیا تھا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور اس کو ہم نے چھوٹا نہیں ہونے دینا، اس کو جو حدیں ہیں ان کو قائم رکھنا ہے اور ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. یہ 3 چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں. اب اس کے اندر فورن پالیسی بھی آ جاتی ہے، اکنامک پالیسی، اور ہر پالیسی اس کے اندر آ جاتی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جہاں پر ہمارے عوام کی فلاح و بہبود کا تعلق ہوگا ہمیں ہر فیصلہ اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے کانٹیکٹ. ہاں کئی مرتبہ اسٹریٹجک کمپلشنز ہوتی ہیں، کئی دفعہ ہمیں کوئی سامان چاہیے، کہیں ٹریڈ کے لیے چاہیے. یہ سب کا سب الٹیمیٹلی یا انٹیگریٹی اپنے ملک کی قائم رکھنے کے لیے ہے، یا ساورنٹی قائم رکھنے کے لیے ہے، یا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. دفاعی معاہدے بھی اس کا حصہ ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کو ابھی کوئی جلدی نہیں ہے. پاکستان نے اگر 73 سال اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تو ہم نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا، اور نہ ہی ہمارا نیبر ہے، نہ ہی ہمارا ان کے ساتھ کوئی زمین کی لڑائی ہے، کوئی لوگوں کی لڑائی ہے. نتھنگ. ہم نے کوئی زیادہ کچھ بھی نقصان نہیں اٹھایا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیونکہ ہم مسلمان ممالک کے ساتھ مل کے اور فلسطینیوں کے ایک سینٹیمنٹ کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں، پرنسپل اور اصول کا فیصلہ کر رہے ہیں، تو اس اصول کو فلسطینی کب، بڑا خوبصورت طریقے سے علامہ صاحب نے کہا کہ جس دن فلسطینی کو کوئی قابل قبول ہوگا اس دن پاکستان کو بھی قابل قبول ہو جائے گا. جس دن کشمیریوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس دن پاکستان. ہاں ہمیں بیچ میں کھیلنا یہ ہے کہ کیا ایسا وقت تو نہیں آ گیا جہاں پر اتنی مجبوری پڑ گئی ہو کسی کو کہ پاکستان ضرور ایکسپٹ کرے، اور اگر پاکستان ایکسپٹ کرے تو مجھے پاکستان کو فائدہ کتنا بڑا مل رہا ہے، میں بغیر فائدے کے کسی کو ایکسپٹ کرنے والا، ریکگنائز کرنے والا. ڈاکٹر صاحب ون لاسٹ کوسچن اینڈ شارٹ آنسر فرام یور سائڈ. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے کے اوپر کوئی فائدہ کوئی نقصان ہمیں کرنٹلی نہیں ہے. یور ٹیک آن اٹ. میرا خیال ہے اس وقت ہم سٹیٹس کو میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اگر جس طرح سے اسرائیل چل رہا ہے تو اس کو کوئی روکنے والی طاقت تو ہے نہیں. تو اگر مسلم ورلڈ کے ساتھ انگیجمنٹ پیلسٹینینز کے لیے کوئی بہتر فیصلہ لا سکتی ہے تو میں اس انگیجمنٹ کے خلاف نہیں. کیونکہ دیکھیے وہاں غزہ میں ایک برا حال ہے. اٹ از دا لارجسٹ اوپن پرزن آن دا فیس آف ارتھ. اسرائیلیوں نے وہاں ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے. یہ جو انگیجمنٹ نہیں ہوئی ہے اس کی وجہ سے ان کا جو جی چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. تو اگر اس انگیجمنٹ کی وجہ سے 2 اسٹیٹ سولوشن آ جاتا ہے، اسرائیل پہ کسی قسم کا ریسٹرین جس کی میں بہت کوئی مجھے امید نہیں ہے، اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا اینڈ آبجیکٹو کیا ہے؟ اسرائیل کو ریکگنائز نہ کریں، یا اینڈ آبجیکٹو یہ ہے کہ پیلسٹینینز کی لینڈ واپس ہو جائے اور ان کے لیے کوئی 2 اسٹیٹ سولوشن آ جائے. ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں، کام کرنا چاہیے. بس ڈاکٹر صاحب کی بات میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں. اس سے بھی بڑھ کے
ایک اور بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کے اپنے جو ٹھیک ہے. بالکل ہی وائٹل انٹرسٹ ہیں Right, اس میں sir. سے بھی کوئی چیز کبھی سرو ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے سر، آپ اگر ہو کا سکتی ڈاکٹر ہے صاحب بہت شکریہ، شہزاد چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ، علامہ طاہر بشیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، فرید رئیس کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.